औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक ऐसे वज़ीर आज़म की जिसको जब इक़्तिदार मिला तो मुल्क में हर तरफ डिफ़ॉल्ट की और मुश्किलात के बड़े बड़े पहाड़ नजर आते थे, लेकिन एक मुआहदे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार और उनकी हुकूमत का जो मेयार था वो बुलंद पाया गया। इसके साथ सऊदी अरब का जो ये मुआहदा है ये इस बात का भी तयन करता है, इस बात की यकीन दहानी करता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन दिफाई मुल्क है। इसके साथ हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि कुछ दिनों में एक सऊदी अरब से एक आला सतह का जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान में आएगा, और जिस तरह सोचा जा रहा है और तजिया निगारों का कहना है कि बहुत सारे अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छे मामलात जो पाकिस्तान के साथ तय पाएंगे, जो वजीर आजम ने वहां पर डिस्कस किया। जिस तरह हमने कल भी बताया था कि इस मामले को, इस मुआहदा को पार्लियामेंट में भी डिस्कस करने का कहा जा रहा है। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरब के बाद लंदन गए, लंदन से न्यूयॉर्क, वहां पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस में भी, इजलास में भी शिरकत करेंगे। वहां 6 मुस्लिम ममालिक के जो वजीर आजम है वो भी इस तकरीब में शामिल होंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। और एक आपको बड़ी अहम बात बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने जो तकरीर करनी है, जो स्पीच है, वो इसराइल के वजीर आजम से पहले करेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि बहुत से जो इस्लामी ममालिक जब गजा की या फलस्तीन की बात करते हैं तो उसी इजलास में कहा यह जाता है कि तकनीकी खराबी की वजह से स्पीकर्स को बंद कर दिया जाता है, माइक को बंद कर दिया जाता है। वो खुद किया जाता है या तकनीकी खराबी थी। इसके साथ हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की कि तारीख पे तारीख 5 अगस्त हो, 14 अगस्त हो या 2 दिन पहले गुजरे 20 सितंबर हो, इसके बाद एक तारीख दी जा रही है 27 सितंबर की कि एक जलसा होगा। खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ थे उनको रिहाई दिलवाई जाएगी। इनकी अपनी पार्टी में इस पे सब मुतफिक हैं। जैसे कि अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो उसमें जो जितने भी सीनियर इनके रहनुमा थे, साबका सदर आरिफ अलवी साहब हो, बैरिस्टर गोहर जो अभी चेयरमैन है इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हो, अली मोहम्मद साहब हो, उन सब ने उस तहरीक से ला इल्मी का, ला ताल्लुकी का इजहार किया। अब जो 27 तारीख का जलसा है उस पे सब इत्तेफाक करते हैं, सब एक हैं या उसमें भी अबहाम नजर आते हैं। इसके साथ बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की। एक एडवाइस पंजाब हुकूमत को दी गई कि जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जाए, क्योंकि डेटा मौजूद है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून की ना तजर्बा कारी की वजह से पंजाब शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। इसके रद्द अमल में उज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि सिंध और कराची को ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जमाना कदीम बना दिया है। इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ बहुत ही अफसोसनाक भी खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में जो गुर्बत की शरह है वो 7% तक बढ़ गई है। और पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह 7% बढ़ने से आलमी बैंक जो है, इदारा जो है, उसका कहना है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, कैसे करेंगे। और ये सारे मामला पे आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है तंजीला इमरान खान साहिबा, वेलकम करते हैं आपको। इसके साथ मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर सूबाई असम्बली हैं रशदा लोधी एडवोकेट साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं राव खालिद अहमद साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैडम आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में इतने अबहाम क्यों हैं? आप लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर को एक काम पे, एक टारगेट पे उनका माइंड सेट करती हैं, उसके बाद आप लोग जो सीनियर क़यादत है वो बैक फुट पे चली जाती हैं, ये उनके साथ ज्यादती नहीं? बहुत शुक्रिया शहबाज, सबसे पहले कि आपने इनवाइट किया। देखिए, जिस पार्टी में जमहूरियत होती है ये उसका हुस्न होता है कि वहाँ इख्तलाफ राय होता है। हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है कि एक एलामिया जारी कर दिया जाए कि ऐसे करना है, सबने खड़े होना है, सबने कान पकड़ने हैं, सबने बैठ जाना है, ऐसा नहीं है।
ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہی ہماری پارٹی کا حسن ہے کہ ہم اس اختلاف میں سے کوئی بہتر چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے شک عارف الوی جو ہیں وہ سابق صدر ہیں، محمد علی ہمارے بہت پیارے بھائی، لیکن پھر بھی ان کی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کارکن کو اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کر سکتا ہے اور اختلاف کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ کے جو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جی بیرسٹر گوہر، جی انہی کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے؟ وہ نہیں، لوگوں ایسا سے نہیں غلط ہے۔ بیانی کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، نہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور نہ ایسی کوئی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک سمجھدار اور ماشاءاللہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور بیرسٹر گوہر جب بھی کوئی اعلامیہ نکالتے ہیں، کوئی بھی ان کا چیز، ہم ہمیشہ اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز پہ کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے، یا ورکر یا سوشل میڈیا یا کارکن کسی حوالے سے اس کے اوپر پوائنٹ اٹھاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ بیرسٹر گوہر اس چیز کو سنتے ہیں، اور پھر اس میں اگر وہ جس حساب سے اگر لگتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں چینج کی ضرورت ہے، تو وہ چینج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ دیکھ کے کی جاتی ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں، جیسے کہ جلسہ اگر تھوڑا سا آگے کیا گیا، سیلاب کے حالات کو دیکھ کے کیا گیا، اگر کارکنوں نے یہ آواز اٹھائی کہ جی ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہیے، میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہت ساری جو چیزیں ہیں ڈسیژن آپس میکر میں کون ہے آپ لوگوں میں؟ دیکھیے میں پھر آپ سے ہی کہہ رہی ہوں، ہمارے یہاں ون مین شو نہیں ہے، ہمارے یہاں سب ڈیسیژن میکر ہیں۔ جب بھی ہماری کور کی میٹنگ ہوتی ہے، تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ بیٹھ کے ہو، تو اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہی کسی بھی جمہوری پارٹی کا حسن ہوتا ہے۔ تو 27 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا، اس کے انشاءاللہ بعد تعالیٰ کیا سمجھتی ہیں کہ بانی ہاں، ابھی پاکستان آپ تحریک نے انصاف کی جی انٹروڈکشن میں آپ نے بولا جی عمران خان کی رہائی کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کو آپ کے بھی کلیئر کروں، بارہا یہ بات کہ کسی بھی جلسے سے کسی کی رہائی نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں جلسوں سے رہائی چاہیے بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر کوئی قانونی کیسز ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بات مکمل جی کرنے دیں گے شہباز صاحب؟ جی تھینک یو۔ اگر آپ جلسے کرتے ہیں تو جلسوں سے کبھی بھی کوئی رہائیاں نہیں ہوتی ہیں، قانونی مقدمات ہیں، ہم ان کو قانونی طریقے سے عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کو ہی اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ تبھی ممکن ہوگی جب عدالتیں ان کے اوپر سے تمام کیسز ختم کریں گی۔ یہ بات بارہا بانی چیئرمین عمران خان صاحب پارٹی میں کہہ چکے ہیں اور برملا کہہ چکے ہیں، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ ہاں، ہمارا جلسے کرنے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ ہم ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کسی بھی پارٹی کا استحقاق ہے، کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہے، وہ جہاں جب چاہے وہ جلسہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں باقی صوبوں میں نہیں کرنے دیا جاتا۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 50 دفعہ ہم نے مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت مانگی جو نہیں دی گئی۔ تو اگر کے پی کے میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، ہم اپنا پاور شو کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ تعصب تو یہی دیا جاتا ہے نا کہ آپ بانی کی تعصب رہائی، تعصب جو ہے لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے نا جلسے کرنے کا کہ یہی جو بانی کی جو رہائی ہے اسی کے لیے کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ کے اوپر شاید یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ تاثر جو دیا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیا جاتا، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ بیرسٹر گوہر بھی ملیں گے، اسی پلیٹ فارم پہ میں ملوں گی جو اختلاف کرتی ہوں، اسی پلیٹ فارم میں محمد علی بھی ملیں گے، اسی پلیٹ فارم میں چاروں صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے، کراچی، سندھ، پنجاب، لاہور، صوبے، لاہور شہر، سب ہر جگہ کے ہر لوگ ملیں گے، جو بعد میں پھر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ یہ ہم سب کا ایک پلیٹ فارم سے ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران خان حق اور سچ پہ ہے اور اس کی رہائی ہونی چاہیے، پر عدالتوں کے تھرو۔ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو گھر میں بیٹھیں گے، انقلاب نہیں آئے گا، بانی کی رہائی ممکن نہیں ہے، لوگ نکلیں۔ وہ آپ کے اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے کے، ڈانس کرنے سے، پارٹیاں کرنے سے خان کی رہائی نہیں ممکن، یہ انہوں نے کہا اگر ہے۔ ڈانس کرنے سے پارٹیاں ممکن تو پھر میرا خیال ہے کہ اللہ رکھا پیپسی والا کو ہم بھی بلا لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں ڈانس کرنے سے یا کسی بھی اس طرح کی چیزوں سے کوئی میں نہیں سمجھتی علی امین اس طرح کی بات کرتا ہوگا، کیونکہ ہمارا کبھی بھی چلیے اس وقت ہم علی امین کو تو ڈسکس کر نہیں گئے، ہمارا تو مین مقصد 27 ستمبر کا جلسہ ہے۔ کے پی کے میں ہے، کے پی میں دیکھیں علی امین جو ہے وہ سی ایم ہیں، وہ کوئی اتھارٹی نہیں۔ میں آپ سے پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم ایک آدمی کی بات کو نہیں اتھارٹی لیتے۔ اگر علی امین نے جلسہ رکھا ہے تو مشاورت سے رکھا ہے، کی بات کو لیتے ہیں نہ آپ اپنے چیئرمین کی بات کو لیتے ہیں، کسی کی بات کو نہیں لیتے۔ شہباز صاحب آپ میری بات کو، آپ میرا موقف ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں آپ کی بات کو فالو کر کے جی، ہماری کور کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، پارٹی کا سابق چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی اس کو فالو کرتے ہیں، پارٹی کے حالیہ چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی اس کو فالو کریں گے، یہ پارٹی کی کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ آپ لوگ انہیں پنجاب میں جلسے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شہباز صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا۔ ابھی محترمہ نے جو بات چیت کی اس کے حوالے سے میں تھوڑی چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے
شہری ہیں اور اسلام کی بات کرنا اور پھر اسلام کا ٹچ دینا اور ہر وقت اسلام کے اوپر بات کرنا بہت اچھی بات ہے، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اسلامی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. حضرت علی کا قول ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرو تو اسے بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو، مشاورت کرنی ہے مشاورت کر لو، اور پھر جب فیصلہ کر لو تو اس پر ڈٹ جاؤ. جب پہلے تولو پھر بولو. جی. اور جو مشاورت ہوتی ہے نا، میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ پارٹی کے ورکر کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہونا چاہیے اور پارٹی کے لیڈر کو اس کو تحمل کے ساتھ سننا بھی چاہیے، اور اگر رائے مستند ہے اچھی ہے تو اس کو اڈاپٹ بھی کر لینا چاہیے. لیکن اسی طرح سے پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر جب کوئی کہہ دیتا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے کہ 3 لوگ نکلو تو ایک کو امام بنا لو، اور پھر جو امام جو کہہ دیتا ہے پھر اس کے پیچھے لبیک کہی جاتی ہے. لیکن یہ باتیں اس جو اوپینینز ہوتی ہیں نا، یہ فیصلہ ڈسکلوز کرنے سے پہلے ہوتی ہیں. فیصلہ ڈسکلوز کرنے کے بعد اوپینینز نہیں ہوتی ہیں، وہ سکیٹرڈ ہونا ہوتا ہے، وہ منتشر ہونا ہوتا ہے، وہ انتشار ہوتا ہے، وہ تفرقہ ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے نہیں پھر رہ جاتا. آپ کی پارٹی میں ایسا ہی ہے؟ بالکل جی، ہمارا ایک ہی لیڈر ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے. لیکن وہ ہمارے کارکن تھے شاہد خاقان عباسی جیسے، جی کیوں چلے گئے؟ دیکھیے، جب نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس نظریے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا تو یہ بھی اس کو آزادی ہے کہ وہ اس پارٹی کو یا اس لیڈر کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا لیڈر بنا لے. لیکن اسی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جب تک وہ اس پارٹی کے اندر رہے، انہوں نے ایک ہی لیڈر، اسی لیڈر کو فالو کیا. اور ہمارا لیڈر الحمدللہ مشاورت بھی کرتا ہے، ورکرز کی اوپینین کو ویٹیج بھی دیتا ہے. لیکن جب لیڈر ایک فیصلہ کر کے سنا دیتا ہے تو پھر ہم اس پر لبیک کہتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. کیونکہ لیڈر نے جب فیصلہ کیا ہے، جب میں نے اس کو لیڈر مان لیا تو اس کا مطلب میں نے اس کو صحیح مانا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ مشاورت کی. اور ہو سکتا ہے کہ کبھی میری مشاورت یا میری رائے یا میری اوپینین غلط ہو، اور کبھی جب اس جو کور کمیٹی ہے یا اس کے جتنے ورکرز ہیں ان میں سے کسی کی رائے اچھی ہو اور میری رائے بری ہو، تو لیڈر اس کی رائے کو اگر اڈاپٹ کر لے کہ جی یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے، اس کی بات رشتہ کی بات سے زیادہ ویلڈ ہے، اور مجھے بھی لگے گا کہ میرے ملک کی اور میرے پارٹی کی بھلائی اس کے اندر ہے، تو میں ضرور اس کو فالو کروں گی. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی میں یو ٹرن نہیں؟ جی ایگزیکٹلی. راؤ صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دیں گے سندھ میں جلسے کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتا نہ پنجاب نہ سندھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یہ ہر سیاسی پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے. اس لیے جو ہے تو پھر دیں نا ان کا جو بنیاد. ہم نے نہیں روکا، قطعی نہیں روکا. انہوں نے نہیں روکا سندھ میں آپ کو؟ سندھ میں کافی بہتر حالات ہیں، پنجاب سے بہتر؟ پنجاب سے قطعی نہیں روکا. سندھ میں کبھی ہمیں اتنے ایشوز نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کے ایشوز ہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم ایک پولیٹیکل پارٹی اجازت دیتے ہیں مگر مکمل اجازت نہیں دیتے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے دوسرے کے جو ہے مدعا کو سمجھتی ہے، اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے. دیکھیں، ہم جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے جلسہ کریں، جلوس نکالیں، تحریک چلائیں، کچھ بھی کریں. ہم ان کے بنیادی حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ روکنا چاہیے. چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو یا کے پی ہو. یہ بالکل یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تو آپ کا گلا دو پنجاب اور سندھ سے ہی ہے. دیکھیں، سندھ میں تو انہوں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ وہاں پہ حالات بہتر ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مکمل اجازت اس طرح نہیں ہوتی. مکمل اجازت کی مراد ہے کہ وہاں پہ کیا توڑ پھوڑ کی اجازت دے دی جائے. وہ تو جلسے جلوس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. ہمارے جلسے میں کبھی نہیں. اچھا، یہی وجہ ہے جلسہ نہیں کہ جلسوں کی اجازت آپ کی تو اپنا وہ پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا، اس کو ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، وہ جلسہ نہیں تھا، بالکل. کیوں آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ اتنی شاعتیں کارکنوں کی ہونا وہ بہت بہت زیادہ تکلیف دہ چیز تھی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنے عوام کے اوپر کھلی گولیاں چلانا یہ ایک مناسب چیز نہیں تھی. جو اب لوگ دیکھیں، میں تو شہباز صاحب بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ 9 مئی کی فوٹیجز بھی آنی چاہیے، 27 نومبر کی فوٹیجز کی بیس پہ تو ہو ہی نہیں رہی ہیں. تو پھر کون سی فوٹیجز آپ مجھے بتائیں نا، ثبوت تو ہے نہیں. اچھا شہباز صاحب ایک منٹ، وڈرا کیا کیا ہم نے؟ ایک سیکنڈ، ہم پوچھ رہے ہیں یاسمین راشد کے خلاف کیا چارجز ہیں؟ ہمیں کوئی چارجز نہیں. آپ کے گواہان نہیں، کہاں ہے ویڈیوز؟
چلے ابھی چلا دیں. یاسمین میں راشد کہہ رہی ہوں شہباز صاحبہ جو صاحب آپ لے ابھی کے گئی ہیں وہاں تک ہمارے پاس جو نہیں لے کے یاسمین گئی. راشد کی فوٹیج ہے جو ہم بار بار چلاتے جی. ہیں، اس میں وہ کارکنوں کو کہہ رہی ہیں کہ اندر نہیں جانا، نہیں کسی نہیں آپ جانا. ہمارے اگر آپ کے پاس گھر پہ لے جائیں اور اس کے بعد کہیں اب اندر نہ جائیں آپ. دیکھیں ایک منٹ، کسی کا گھر، میرا گھر بھی ہے، آپ کا گھر بھی ہے، ہمارے گھر کے باہر کوئی فوجی بھائی آ کے کھڑا ہو جائے، آپ آ کے کھڑے ہو جائیں، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر شیلنگ کریں یا ہم اس کو مارنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں جائیں گے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا. شہباز صاحب میں چاہوں گی اس وقت کہ آپ کوئی ایسی آڈیو یا فوٹیج چلا دیں جس میں ہم ایسی ہدایت دے رہے ہوں کہ اندر توڑ پھوڑ کی جائے یا مارا جائے، کچھ کیا جائے. ہم ہٹ جائیں گے. راؤ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیں ایک بات آپ کا ایک بات کا جواب تو مل گیا کہ سندھ میں ہمیں ہماری طرف سے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، اجازت ہے. بہتر نہیں ہے، 100% کو اجازت ہے، جا کے جلسے کریں، جلوس کریں، لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں، اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جو خلاف قانون ہو. اور یہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ملک جتنا برزی ڈیموکریٹک ہو وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مادر پدر آزادی، اخلاقیات میں نہیں آتی یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. وہی تو کہہ رہے ہیں، ڈیموکریسی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آزادی دی، جہاں پہ میری ناک ختم ہوتی ہے اور آپ کی ناک شروع ہوتی ہے، وہاں پہ آزادی میری ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. اس کے بعد میری بہن نے ابھی جیسے کہا کہ علی گور صاحب ہیں یا علی محمد ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا عارف علوی صاحب ہیں، جن کے آپ نے سب نے نام لیے، یہ یعنی کہ اختلاف رائے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سوائے اختلاف کے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. وہاں پہ کہتے ہیں یو ٹرن سیاست کا ان کی حصہ ہے، میں وہی عرض کروں، اس کا مطلب وہاں پہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں ہے جس کی بات کو آن کرے کوئی پارٹی. لیڈر ان کے اندر ہے. دیکھیں ان کی بھی تو بات کو آخر انہوں نے ایک بندے کو بنایا ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب کو. بیرسٹر گوہر صاحب کی جو پوزیشن ہے اس وقت انتہائی میں کہہ رہا ہوں کہ متنازع ہو چکی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے اور یہ کچھ لوگ، ان کو تو لوگ کہتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ تو جو ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے لوگ. سی ایم کا بھی یہی کہا جاتا ہے. میں اس لیے نام نہیں نہ لیا، میں نے صرف نام لیں آپ، ٹھیک ہے نا. ان کو سارے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جتنا وہ کہتے ہیں اتنا بول دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی ہدایات پہ یہ 100% عمل نہیں کرتے. جب خان صاحب ہدایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا پاسپورٹ بلاک ہو گیا اور میں نے نئے پاسپورٹ کی اپلیکیشن دے دی ہے. اگر بلاک تھا تو اپلیکیشن کیسے دی آپ نے؟ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے بھی گلہ یہی ہے نا علی امین گنڈا پور سے دوسروں سے کہ یہ ان کی ہدایات پہ پوری عمل کیوں نہیں کرتے. اور یہ اس کی پارٹی میں اس وقت جو ہے نا جی، یہ ہر بندہ فیصلہ کرتا ہے، ہر بندہ وہاں پہ لیڈر ہے، ہر بندہ ہی وہاں پہ اختلاف کرتا ہے. اس لیے یہاں پہ کبھی بھی کوئی تحریک، کبھی کوئی یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ خان صاحب کو نکالنے کے لیے، یہ باہر نکالنے کے لیے، رہا کرانے کے لیے جو تحریک چلاتے ہیں، اس کی ناکامی کی مین وجہ یہ ہے کہ ان میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. یہ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، ایک لیڈر بنائیں جس کی بات کے اوپر لبیک کہیں اور لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ سوائے عمران خان کے اور کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان جو کہتا ہے وہ تمام کے تمام ورکرز مانتے ہیں، باقی تمام جتنے بھی لیڈرز ہدایت کر تو رہے ہیں. ٹویٹر ایکس جو ہے وہ چل رہا ہے، ان کے جو رہنما وہ کہتے ہیں نہیں چل رہا. ہدایات تو آ رہی ہیں لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو آگے ٹلٹ کر کے بتایا جاتا ہے، پوری ہدایت کو بھی نہیں نہ بتایا جاتا. جو وہ اندر سے کہتے ہیں وہ باہر آتے کے وہ نہیں ہوتی، ہدایت وہ نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں نا، آپ کا 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے، جو آپ نے ابھی جو فرمایا، یہ پہلے کب ہونا تھا، پھر کیا ہوا، پھر جو یہ ساری سلسلے کیوں چل رہی ہے؟ جو سی ایم ہے، میں آپ کو مجھے اس وقت شہباز صاحب تھوڑا سا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عمران خان کی فکر آپ دونوں کو ہے، مجھ سے زیادہ ہمارے جلسوں کی ٹینشن آپ لے رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی، ڈسکس آپ کا ٹوٹل ٹاپک جو ہے نا، عمران خان پروگرام آن ایئر جا رہا ہے. میں اپنی بہن سے اتفاق کرتے ہوئے، دیکھیے میرے بھائی، میری بات قومی لیڈر ہے، آپ کی جماعت جو ہے نا، آپ کی جماعت پورے پاکستان کی جماعت ہوتے ہوئے نا، اس کا مطلب ہے ایک صوبے تک آپ محدود ہو گئے ہیں. کسی قومی لیڈر کی ہمیں کا جو حال رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہہ رہی ہے نا، کی بات جبتا ہے. آپ پورے پاکستان کی جماعت ہوا کرتے تھے. بھٹو کا نام ہوتا تھا، ایک بے نظیر کا ایک نام ہوتا تھا. آپ شرنک ہوتے 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 صرف سندھ کی جماعت رہ گئے. سندھ میں بھی آپ صرف کراچی کی جماعت رہ گئے. آخر آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کہاں گئی جو آپ ہمیں بتائیں گے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے، لیڈر ویسا ہونا چاہیے، اس کو نکالیں، اس کو ہٹائیں، اس کو کریں، اس کو کریں. ہر جگہ پر اچھا، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، یہ کوالٹیز ہم میں نہیں ہے، ہمیں یہ والی کوالٹیز چاہیے بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو جماعت جس طریقے سے اپنا سیٹ اپ لے کے چلتی ہے، لیٹ دیم ڈو.
آپ ان کو ان کے طریقے سے کام کرنے دیں. اگر ہمارا طریقہ غلط ہوتا تو اس وقت ہم پورے پاکستان کی مقبول ترین جماعت نہ ہوتے. اگر آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہوتا تو اس وقت آپ کی چاروں صوبوں میں حکومت ہوتی ہے, آپ وفاق میں بھی ساری سیٹیں لے کے بیٹھے ہوتے. اگر آپ آپ کی بھی دوسرے صوبوں میں, ہماری حکومت یہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اتحادی بن کر اس کو ہٹایا, جس کے پی میں تک ہے نا, کے پی سے یعنی کہ باہر تو نہیں نکلے, بھائی صاحب باہر نکلے ہم آپ کی اتحادی حکومت سے, آپ نے ہماری حکومت ختم کروائی. الحمدللہ ہم باہر نکلے کہ خود سے ہی اپنے آپ کو یہ 2018 میں جب یہ باہر آئے ہیں, ان کو وفاق میں جب وہ بھی تو کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے ملے, انہوں نے ایگری کر لیا ہے کہ ہمیں وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, ہم سے غلطی ہو گئی. بس یہ دیکھیں, اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلے مہربانی اپنی غلطیوں کو یہ تسلیم کر رہے ہیں, تو ہم کیا, بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. لیکن شہباز صاحب اس کو یو ٹرن کا نام دیتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ دنیا کا آپ کی زندگی کا حصہ ہے, صرف آپ کی سیاست میں نہیں, بچوں کے رشتوں میں بھی, آپ کے کھانے پینے میں بھی, ہوٹلنگ چیک کرنے میں بھی, ہم وہاں جائیں کہ وہاں تو آپ کہیں گے کہ یو ٹرن لے لیا. اگر آپ کوئی بہتر چیز کے لیے کسی چیز کو چینج کرتے ہیں, میں تو اس کو پازیٹیو سمجھتی ہوں. میڈم آپ یہ بتائیے گا, جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو امداد کی جا رہی ہے وہ ان کے لیے کافی ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اتحادی نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے, اس کے تحت کمپنسیٹ کیا جائے لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں نے انکار کیا. کیا وہ فیزیبل نہیں تھی؟ چلے میں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بڑے مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں آنے والا یہ جو سیلاب ہے, جو فلڈ ہے, جس کو آپ سپر فلڈ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دریا سے زیادہ دریاؤں میں سیلاب آیا ہو. 3 دریاؤں میں ایٹ اے ٹائم سیلاب کا آنا, اور پھر اس کا تقریباً پورے پنجاب میں پھیل جانا, اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی تقریباً 8,500 کے قریب دیہات کا بہہ جانا, اور باقی ساری جو سیلاب کے بعد اور سیلاب کے دوران مشکلات آئی ہیں ان کے اوپر قابو پا لینا 100% تو کسی بھی بہت ہی ڈیولپ کنٹری کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انیشیٹیوز سیلاب سے پہلے اور سیلاب کے بعد لیے گئے, اتنے بڑے سیلاب کے بعد اگر آپ اس کی شرح اموات دیکھیں تو وہ بہت کم ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ایسے وسائل دیتا اور ایسے معاملات کرتا کہ کسی ایک انسان کی جان بھی نہ جاتی. لیکن ہوا ایسے ہے کہ ہر اس مقام پر جہاں جہاں بھی سیلاب آیا, جو سی ایم پنجاب ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر اس وقت ہنگامی صورتحال فوراً نافذ کر دی گئی جب سیلاب آیا. میں خصوصی طور پر چونکہ ہیڈ اس کو کرتی ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اس کے اندر بھی ہم نے ایمرجنسی نافذ کر دی. جتنے ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف اور جتنے بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان سب کی چھٹیاں کینسل کر دی گئیں اور وہ اپنے کاموں پر لگ گئے. اس وقت بھی ہمارے ہیلتھ منسٹر موجود ہیں سیلاب سے نپٹنے کے لیے, سائٹ کے اوپر موجود اور کنٹینیوسلی وہیں رہتے ہیں, ایک دن کے لیے آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے سی ایم پنجاب بھی ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہی ہیں سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں سے. وہ گھر میں نہیں بیٹھی رہی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اب کیا کروں اور میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. جتنے وسائل انہوں نے کہا جی استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کریں, اور سیلاب متاثرین کی بھرپور انداز میں ان کو ریسکیو کیا گیا. 1122 کی جو کارکردگی ہے ایک مثالی کارکردگی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. پاک فوج کی کارکردگی کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ہمیشہ ملک میں کسی بھی حصے میں یا پنجاب میں کہیں پہ بھی جب کوئی ڈیزاسٹر آیا پاک فوج نے قدم بڑھایا اور ہمیشہ اپنی پبلک کا ساتھ دیا. اب امداد کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور ہر لیڈر نے اپنے مطابق چیزوں کی اپنی کیلکولیشنز کی ہوتی ہیں. اپنی تصویر لگا کے کرنی نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ تصویر لگا کے کی جائے, لیکن اگر تصویر لگ جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے حکمران سی ایم یا منسٹرز گزرے ہیں کہ آلموسٹ سبھی ایسے کرتے ہیں جو اقتدار میں ہو. دیکھیں اگر ایک چیز
ایک کام ہو رہا ہے نا, کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہے, تو اگر اس میں سے ہم نے کوئی نقص نکالنا ہے نا, تو نقص نکالنے بہت آسان ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جا کر جو انسان نے زندگی بہترین انداز میں گزاری ہو, اور پھر وہ جا کے اس گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ جائے جہاں پہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہوئے, اور بھرپور انداز میں ان کو یہ ریئلائز کرائے کہ تم بھی اتنے ہی انسان ہو جتنی میں انسان ہوں. یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے, کوئی گردن میں سریا نہ ہونا اور ان کی مدد کرنا. ایک منٹ مجھے بات مکمل کر لینے دیں, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. اب جتنی زیادہ آپ نے بتایا, آپ کو معلوم ہے میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنے زیادہ سیلاب کے ساتھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا, ہر ایک کے بارے میں سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ اس کی ری ہیبلیٹیشن کا ذمہ میرا ہے, اور جب تک میں ان کو بحال نہیں کر لیتی, ان کے گھروں کو بنوا نہیں لیتی, اور ہر انسان اپنے گھر میں واپس نہیں چلا جاتا, میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی. تو ظاہر ہے اس نے کوئی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, ان کا اپنا ایک اسٹریٹجک پلان ہے, اس کے اکارڈنگ وہ انہوں نے ریسکیو بھی کیا, اور الحمدللہ وہ کامیاب رہے. اب ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ آتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس میں سے بھی سرخرو ہو کر نکلیں گے. لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی حد تک عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے, لیکن اصل حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا پر جو چیز نظر آتی ہے, اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں اور سوشل میڈیا مجھے بتایا کہ میں امریکہ میں بیٹھی ہوں. سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے بھی نا آپ کو گراؤنڈ پہ پہنچنا پڑتا ہے, گھر بیٹھ کے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں کیا کروں اب تمبو لے آؤں. لیکن ایک علاقے پہ اگر جائیں, ایک جگہ پہ وہاں پر جائیں, مخصوص جگہ پہ جہاں پہ سارا پری پلان کہیں کسی ایک جگہ پہ تھوڑا بہت کہیں ہو گیا ہوگا, ادروائز میں نے ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, بہت قریب سے میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہاں پر وہ جو کام جا کے کرتی ہیں وہ بالکل یعنی رینڈم بھی لوگوں سے ملتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, میں اس کی گواہ ہوں. یہ ٹھیک ہے, لیکن اب ڈیٹا جو آپ کے آج بھی عظما بخاری نے کہا کہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں لوگوں کا, ڈیٹا آلریڈی موجود ہے آپ لوگوں کے پاس, تو کیا نہیں ڈیٹا دیکھیں آلریڈی موجود نہیں ہے. جو سیلاب متاثرین ہیں کچھ چیزیں ان کی سامنے آئی ہیں, کچھ ابھی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو ہی دیا جائے گا نا, جن کے مکمل طور پر گھر تباہ ہو گئے, جن کے جزوی طور پر ہو گئے ان کے لیے الگ کمپنسیشن ہے, جن کے مکمل ہو گئے ان کے لیے الگ ریلیف ہے, جن کا بڑا جانور چلا گیا ان کے لیے الگ ریلیف ہے, جن کا چھوٹا جانور چلا گیا ان کے لیے الگ ریلیف ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا تو اس کے اکارڈنگ ہی ہم ان کو ریلیف دیں گے نا. غربت کی شرح بڑھتی جا رہی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 3 سالوں کی اگر بات کی جائے, 3 سالوں سے تو آپ لوگ ہی ہیں. پہلے تو میں یہ سیلاب پہ جو بات ہو رہی تھی نا, اس پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. جی کہ 1954 میں جو سیلاب آیا تھا نا, اس سیلاب سے بہت زیادہ تباہ کاریاں تھیں, اور اس وقت مال روڈ تک پانی آ گیا تھا. اور 1988 میں جو سیلاب آیا تھا وہ ہمارے بند کو جو ہے وہ اس سے کراس کر چکا تھا, ساندہ وغیرہ میں پانی آ چکا تھا, اور اس وقت جو حکومت تھی اس نے بہترین کام کرتے ہوئے لوگوں کو ریلیف دیا. ٹھیک ہے, اس مرتبہ جو ہے آپ یہ دیکھیں 3 لاکھ کیوسک میکسیمم جو شاہدرہ سے پانی کراس ہوا وہ 3 لاکھ کیوسک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور جب کہ 1988 میں 5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ وہاں پہ کراس ہوا ہے, اور اس سے اتنے یعنی کہ پانی کا دباؤ ہونے کے باوجود بھی اگر اس وقت حکومت نے کام کیا تو بہت اچھا کام تھا. ابھی میری بہن نے ایک بات کی کہ 112 نے بہت اچھا کام کیا, اس کو سلوٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ کس کے بنایا ہوا ہے؟ پرویز الہی کا کارنامہ, اس کا ہی ہے. 112 اس کا کارنامہ ہے اور اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. ہماری حکومت نے کیا کیا؟ ہم اس کے الائی ہیں. ہمیں دیکھیں اختلاف کرنا, جیسے میری بہن نے کہا کہ پارٹیوں میں اختلاف ہے, جب ان سائڈ دا پارٹی ہو سکتا ہے تو ہم اپنے الائیز بھی تو آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں یہی تو پازیٹیوٹی ہے اس گورنمنٹ کی کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو سٹینڈ رہنے دیا گیا ہے, اس کو مزید اسٹیبلش کیا گیا ہے, اس کو گرو کرنے کا موقع دیا گیا ہے, اور اس کو سپورٹ کی گئی. ان کا صحت کارڈ تو بند کر دیا. اچھا میں عرض کر دوں, نہیں صحت کارڈ تو چل رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ نہیں چل رہا. لوگ کمپلین کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہر ہاسپٹل کے اندر اس کہیں بھی نہیں ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا. کچھ پرسنٹیج بنا دی ہے. میں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں سیلاب پہ بات کرنے کے لیے, آپ جس وقت ٹائم دیں گے. اچھا اب اس میں جو ہے نا جی دوسری بات یہ ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے زراعت ٹوٹلی تباہ برباد ہو گئی, کیونکہ پنجاب سارے کا سارا زرعی پر پنجاب ہے. زراعت کمپلیٹ تباہ ہوئی. زراعت کی وجہ سے کسان جو ہے وہ تباہ ہوا. کسان جب تباہ ہوا تو رل گیا نا, اس کے گھروں میں تو فاقے آ گئے. ان کو ریلیف کیا ملا؟
پہلے ہی کسان پریشان. میں وہی اس کو کسان کو تو پہلے اس حکومت نے تباہ برباد کر دیا. اس کے گھر میں 3200-3300 روپے من جو ہے گندم جو ہے اس کی پیداواری کاشت تھی, اس کو 2200 روپے میں لوگوں نے لوٹا اس کو, اور حکومت کی وجہ سے لوٹا ہے. حکومت نے اس کو یعنی کہ سپورٹ نہیں کیا, حکومت کی تباہ بربادی اس نے کیا اس چیز کو. اس لیے حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں, یہ غربت اس وجہ سے بڑھ رہی ہے, اور جب غربت بڑھتی ہے تو اس وقت معاشرے میں کرائم بڑھتا ہے, ڈکیتیاں بڑھتی ہیں, چوریاں بڑھتی ہیں. یہ ساری چیزیں کرائم کی مین وجہ غربت بھی ہوتی ہے. اور ہم جو ہے اس وقت غربت کی شرح دن بدن کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. اور کون ذمہ دار ہے؟ حکومت. ہمارے ہاں کہ نا آپ دونوں ذمہ دار, ہمارے پاس ایگزیکٹو کوئی عہدہ نہیں ہے, تو چھوڑ دیں جو ہیں وہ ہمارے. دیکھیں وہ تو ہمارے پاس ایک صدر کا ایک نمائشی تو سارے ہی کرتے ہیں نا, پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میکر نہیں ہے اس میں. چلو تنزیلہ سے جب پوچھ لیتے ہیں سلاب پہ, وہ کہنا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کروا یہ بہتر بتائیں گے تنزیلہ. اچھا جی, میں کیونکہ فیلڈ میں گئی ہوں جن علاقوں میں سیلاب آئے, ادھر اپنا ساؤتھ سائڈ پہ بھی گئی ہوں, ادھر شادرہ سائڈ پہ بھی جو ہے, خردپور سائڈ جو ادھر ہماری ہے ادھر بھی ہم نے وزٹ کیا. ہماری بہن ابھی فرما رہی تھی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ بیٹھتی ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلم حکمرانوں کا یہ طرز حکمرانی ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ بیٹھیں ساتھ میں. لیکن آپ یہ کہنا کہ میں ان کو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بھی میری طرح کے انسان ہیں, تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہاں پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ خود رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو طرز حکمرانی اسلامی تھا اس میں تو یہی طریقہ کار تھا کہ اگر آپ جو خود کھا رہے ہیں وہی آپ کی عوام تک بھی, ان کے لیے بھی چلے بہت حد تک وہاں تک نہ سی, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے. تو گراؤنڈ پہ میں معذرت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے فوٹو سیشن ضرور ہیں, تصویریں ضرور ہیں. میں قصور کی بات کروں گی, میں قصور سامان لے کے گئی, وہاں ہمیں سامان اتارنا پڑا, کیونکہ یہی بات جو آپ نے بھی کہی تھی کہ پکچر لگانے کے اوپر, تصویر کے اوپر ہونا تھا. ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, میں اپنی تصویر لگا سکتی تھی, میرا اپنے پرسنل خرچے پہ تھا, ہم نے نہیں لگائی. ہم پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا سکتے تھے, ہم نے وہ نہیں لگایا. ہم نے خان صاحب کی پکچر بھی نہیں لگائی. اس کی وجہ یہ تھی, لگانے نہیں دی کسی نے. نہیں ایسا نہیں ہے, لگانے نہیں دیتے تو ہم اپنا سامان واپس لے آتے. بات ساری یہ ہے کہ متاثرین میں خدا جانے کون سی جماعت کا بندہ ہو, اور وہ ہو سکتا ہے ہاتھ آگے بڑھائے اور پی ٹی آئی کا فلیگ دیکھ کے وہ اپنا ہاتھ واپس نہ کر لے. بہت اچھی بات. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سوچنی پڑتی ہیں. اس لیے ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ نہ وہاں کوئی تشہیر کی جائے, نہ کچھ ایسا کیا جائے. اگر ہم میرے دونوں بہن بھائی اگر گراؤنڈ پہ کہیں گئے ہیں, کسی علاقے میں گئے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ریہیبلیٹیشن تو بھی بہت دور کی بات ہے. ابھی تو پانی ہی 2-2 فٹ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے, اور کئی علاقوں میں تو ابھی تک کشتیاں چل رہی ہیں. میں وہاں پہ نو ڈاؤٹ بڑی خوشی ہے مجھے دیکھ کے کہ جو ہماری فلاحی تنظیمیں ہیں, جس میں ہمارے مرکزی مسلم لیگ والے, ہاں جی, ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتی رہی ہوں, الخدمت کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, اللہ ٹرسٹ والے وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, سیلانی والے بہت کام کر رہے ہیں. لاہور میں بھی پانی ہے ابھی جی, لاہور میں شادرے میں بتا رہی ہوں کہ میرا وہاں اگر آپ مولن وال جائیں جی, یہ جو تو وہاں پہ 4-5 فٹ پانی کھڑا ہے. یہ جو میں نے خردپور کا نام لیا, یہ وہ گاؤں ہے. میں خردپور جو ہے بنوایا گیا, کس نے بنایا گیا, یہ جس نے بنوایا اس کو پوچھیں. پھر آپ کہیں گے نہیں بنوایا نا, پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے اختیارات نہیں میں لائے. جس نے بھی بنوایا, دیکھیں میں دیکھیں سب ذمہ دار ہیں. مریم صاحبہ کے سگنیچر سے کسی پارٹی کو بھی اس سے میں جو ہے نا, راؤ صاحب 26 فٹ پانی تھا وہاں پہ. جس نے بھی بنوایا 26 فٹ کا مطلب ہے 2 منزل بنتے ہیں. جس نے بھی بنوایا اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے. ایگزیکٹلی, اس کو سزا بھائی اس کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے, جو بھی ہے. چاہے جو ادارے آپ لوگوں کے انڈر کام کر رہے ہیں نا, اس پہ کیوں ایکشن نہیں؟ ادارے کسی کے انڈر کام نہیں کرتے ہیں. آپ ایڈوائز تو دے سکتے ہیں نا. دیکھیں بالکل ایڈوائز دے سکتے ہیں. ابھی میری بہن نے کہا کہ میں اس گراؤنڈ پر گئی ہوں جہاں پر سیلاب زدگان ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ وہ وقت ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیں ایسے موقعوں پر اپنی سیاست کو پس پشت ڈال کے اپنی پبلک, اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. میں اس وقت بھی اپنی عوام کے ساتھ کھڑی تھی. تصویریں نہ لگائیں نا آپ لوگ. نہیں, تصویریں ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی والا راشن مانگنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بات کا بھی جواب دیتی ہوں, لیکن بہتر یہ ہے کہ میڈم اس کے تو نوٹیفکیشن تک جاری ہوئے ہیں تصویریں لگانے کے لیے, اور یہ ایک میری بات انٹرنیشنلی اس کا بڑا غلط امپیکٹ گیا ہے انٹرنیشنلی بھی اس کا. میں قادر بیراج پہ اس وقت موجود تھی جب ہائی الرٹ تھا, اور پتا تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ہمیں بریچ کرنا پڑ سکتا ہے, اور میں وہاں پر اس وقت موجود تھی یہ ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے, ادھر کے ڈی سی کے ساتھ
उधर के बाकी जो इंतज़ामिया है उसके साथ, और मुझे मेरी भी फैमिली है, मेरा भी घर है, जो मिनिस्टर्स इस वक्त जाके काम कर रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चे छोड़े हुए हैं, वो वहां पे जाके काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, वो किसी पे एहसान नहीं कर रही, उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने ये उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ये तो प्रॉब्लम्स हो गई ना, हल क्या है बहन हमारी, हल बताइए, हुकूमत में ना हल बताइए कि इसको निभा रहे हैं, यही वो हल है। जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही ना पंजाब लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कि जो गवर्नमेंट होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में जो लीडर हैं या जो इस वक्त सूबे का सरबराह है मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने जिस दिन अपना हल्फ लिया था ना, उसी दिन उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये कह दिया था, जब वो खड़ी होके ट्रेजरी बेंच के सामने तकरीर कर रही थी, तो अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि ये मेरी दाईं तरफ बैठे हुए लोग, मैं इनकी भी सीएम हूँ, मैं इनकी भी बहन हूँ, और इनके कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। उन्हीं की सीएम शिप में हमारी औरतें उठाई गई, बच्चे उठाए गए, माजूर बच्चियां सड़कों पे घसीटी गई, पुलिस के हाथों औरतों के बाल फाड़े गए। मैं खुद जेल रह के आई हूँ, उन्होंने कहा मैं खुद जेल रह के आई हूँ। मैं तो मरियम ना बीबी तो जेल रह के आई है ना, कॉल ऑफ फेल का तजाद बहुत वाज़िह है, तजाद नहीं है, ना बिल्कुल करें तजाद नहीं है, छोड़ दें, वो जेल में नहीं बिल्कुल नहीं, कोर्ट जिसको लेके जाएगी, ये लोग नहीं बिल्कुल कोई ये बात नहीं है। बात ये है, मैं कह रही हूँ सैलाब वालों के हल के लिए अगर ये कुछ बता दें तो वो इनकी मेहरबानी है। जेल में जाने के बाद जो रवैये इख्तियार किए गए ना, मैं समझती हूँ कि एक जुडिशियल सिस्टम मौजूद है, उस जुडिशियल सिस्टम के अंदर रहते हुए सारी चीजें अडॉप्ट की गई के ऊपर क्या एलिगेशन, वो देखिए वो एलिगेशन साबित हो गया, कोर्ट वो तो यास्मीन राशिद ने कोर्ट में बता दिया ना। ये कहना है कि अब आवाम के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? मैं जो फाइनल जी आवाम ना के लिए जो करना चाह रहे, रिहेबिलिटेशन प्लान क्या दे रही हैं आप मुझे, वो दें मैं, ताकि मैं उस पर जरा फख्र महसूस करूं कि हमारी जी इंशाल्लाह बिल्कुल आप फख्र महसूस करेंगी, क्योंकि सीएम के जितने भी काम अब तक नजर आ रहे हैं, अगर किसी के नजर नहीं आ रहे होंगे रिहेबिलिटेशन के लिए, अगर किसी का घर खुदा ना खास्ता पूरा गिरा है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। अगर किसी का जुज़वी तौर पर है तो 5 लाख रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है, और उसके साथ साथ मजीद अभी असेसमेंट, जैसे आपने कहा कि डेटा कलेक्ट हो रहा है, एक गाय 7 से 8 लाख की है, एक भैंस, आप 5 लाख रुपए उनको देके आप क्या उनकी तहकीर कर रहे हैं? नहीं आप एक घर को 5 लाख, नहीं जितना लॉस वाले बच्चे गोदों में एक से ज्यादा अगर है तो जाहिर है कि उसको उसके मुताबिक ही उसको मुआवजा दिया जाएगा। और घर तो जाहिर है कि 40-40, 50-50 जानवर थे जो उनके, जी बिल्कुल ऐसे पूरा बड़ा उनका खत्म हो गया जी। कोई भी गवर्नमेंट हो ना, चाहे आप किसी भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में भी चले जाए ना, तो 100% कभी भी ना रिकवरी हो सकती है, ना ही उन डैमेजेस को क्लेम करके वापस किया जा सकता है। मेरी बहन जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है शहबाज, मैं आपको थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि इख्तलाफ राय होने के बावजूद भी हम एक पॉइंट पर हमेशा इकट्ठे रहते हैं और फिर उसके ऊपर कायम रहते हैं, इसलिए हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आते हैं। जी तंजीला, देखिए रिहेबिलिटेशन इतना आसान काम नहीं है, बिल्कुल आपका कोई 1-2 घर नहीं है या 1-2 गांव नहीं है, आपकी बस्तियों की बस्तियां पूरे पंजाब की चली गई हैं। आप किसी एक इलाके या सिर्फ लाहौर को अगर आप कहें तो आपको वहां पे भी अरबों रुपया चाहिए, ऊपर से आप ये दावा कर चुके हैं कि हम कहीं से इमदाद, या हमने नारा नहीं लगाया कोई एड हम नहीं लेंगे, तो फिर इसका तरीकाकार क्या होगा? आपने करना क्या है? आप ना जो रिफाई इदारे हैं उनको प्रॉपर काम करने दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये शिकायत है कि जी आप तस्वीर लगाएंगे तो काम करेंगे। हम खाना लेके जाते हैं तो कहते हैं पहले खाना चेक कराएं। खुदा के बंदो, आप खुद भी कुछ नहीं कर रहे और जो करना चाहते हैं आप उसको भी करने नहीं दे रहे। तो इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूं। इसका तरीकाकार ये है, आप तमाम जमात किसी को काम नहीं करने दिया। बहुत सारी एनजीओ का यही कहना था कि हमें काम, मैं अपनी जाती बात कर रही हूँ, मैं अपनी जाती बात कर रही हूँ कि मैं जो सामान लेके गई हूँ मुझे कश्तियों से उतारना पड़ा है। कसूर की बात मैं आपको बता रही हूँ। उसकी रीजन क्या थी कि उन्होंने कहा कि जी इस पे तस्वीर नहीं लगी हुई है और खाना आपका हमने चेक करवाना है। मैं कहा भाई वहां लोग भूखे मर रहे हैं। इवन के जो हम चारा लेके गए थे जानवरों का, वो चारा भी गाड़ी से उतार दिया गया। इस वक्त ऐसा है कि आप पंजाब लेवल पे तमाम जमातों को इकट्ठा करें, आप एक सबकी बैठ के गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं
रही हैं इनके साथ? देखिए जी, मेरी बात सुने, सोशल वर्क के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, अपनी आवाम के लिए, वो अडियाला बैठा कभी उसने इनकार नहीं किया, तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है? आप मिलके बैठें और एक एजेंडा बनाएं, एक प्रॉपर तरीके से काम करें कि हमने इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है। आप उठ के चल पड़े, मैं उठ के चल पड़ी, इन्होंने कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ कर दिया, इस तरह हल नहीं होगा। ये इतना बड़ा डिजास्टर है, ये इतनी बड़ी तबाही है कि शायद आप अभी लार्जर स्केल पे इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी आंखें खोलें, आप बेशक हेलीकॉप्टर्स पे देखें, आपको अंदाजा होगा कि ये जो फसलें तबाह हुई हैं, अगले साल तक फसल नहीं लगनी आपकी चावल तबाह है, आपका कमाद खत्म है। वो करें 3-4 भाई मैं किसान बैठी हूँ आपके सामने, मुझे पता है कि हम किस कदर मुसीबत से अपनी रीढ़ की हड्डी बचा के अभी खड़े हुए थे। जो गंदम की मार हमें पड़ी थी वो हम जानते हैं, और अब वही मार हमें चावल में आ गई, तो मुझे बताएं किधर जाएगा किसान? आप उनको कहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं? आप उनको डीजल में रिलीफ दें जहां उन्होंने अपना करना है, आप उनकी जमीन के लिए खाद में दें, खाद में दें, जो कि हमें सुनने में आ रहा है कि ये गंदम बाहर से मंगाने की फिर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए फिर वही बात है, अगर आप अपने घर के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप अपना वो सामान बेचेंगे, जैसे कि आप अपने असासे बेच रहे हैं, आप अपनी वो चीजें बेचेंगे जिनको आप बेचना नहीं भी चाहते होंगे। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते होते। आपको एक कौमी यकजहती दिखानी होगी इस कौमी डिजास्टर के लिए, क्योंकि ये जो तबाही आई है किसी एक फर्दे वाहिद पे नहीं आई, ये पूरे सूबे पे आई है। और ये तमाम अवाम जो है, मेरी आप ही हम सब की उतनी हमदर्दियां उनके साथ है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी जमात हो। तो इस पे हम सारों को इकट्ठा होकर मुत्तहिद होकर वो एक प्रॉपर लाएअमल देना पड़ेगा। अदरवाइज ये काम इतनी आसानी से कि 5-5 लाख रुपए आप दे दें तो इस तरह काम नहीं बनेगा। किसी को मिल जाएंगे, किसी को डबल मिल जाएंगे, वो भी उसी तरह होगा जैसे बेनजीर इनकम में हुआ था कि सबकी लिस्टें फिर कैंसिल की जाएंगी। पता चलेगा मेरे घर के मुलाजमीन, आपके घर के मुलाजमीन, फलाने की बेगमात को सारों फंड्स जा रहे हैं, और असल जो हकदार हैं वो नहीं। देखिए रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है ना कि लार्जर पिक्चर उसकी नहीं देखी जा रही है। बहुत सारी बातें कि जी इनको अंदाजा ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आके CM साहिबा ने अनाउंस की तो उसके बारे में भी ऐसे ही बातें हुई थी कि ये सिर्फ बातें ही हैं। जब ये अपना घर अपनी छत की बात हुई तो 60,000 लोग इस वक्त अपना घर बनाकर उससे बैठ गए हैं। आप बताते हैं और कहते हैं दिसंबर तक 1 लाख हो जाएंगे, ये बताते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये रियलिटी है। अभी वो चाइना गई, वहां पर बात होगी कि जी ये पता नहीं क्या सैरो तफरी करने गई। चाइना जाने के बाद जो पहला समर आया, जो मैंने अपनी आंखों से चाइना गई थी, जापान गई, लोग क्यों लेके जाते हैं? शहबाज साहब चाइना में जापान था, मुझे अब आप चाइना नहीं जापान गई। अब अगर वो चाइना भी गई तो वो हमारे लंबी मैडम ने डिस्क्लोज किया, इसका मतलब है खामोशी से चाइना भी हो जाए। क्यों इतने सारे लोगों को साथ ले जाता है कि मैं आपको बताने लगी हूँ कि बाहर जाने के जापान में जो मायदे हुए या कोई चीज उसकी कोई तफसीलात आज तक जो एतराजात वहां से हमें क्या मिला, हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, वही मैं बताने जा रही हूँ कि उसके बहुत सारे सम्राट अनकरीब आपको नजर भी आ जाएंगे साल तक। और पहला नहीं, क्यों नहीं, इसी साल आएंगे, इसलिए क्योंकि उनके प्लान तो उस दिन ही क्लियर थे जिस दिन उन्होंने CM का हलफ उठाया था। जो प्लान्स उन्होंने दिए थे उसमें से 161 मंसूबे जो हैं वो अब तक मुकम्मल भी हो चुके हैं। अगर आप दिन गिन लें तो दिन कम होंगे, मंसूबे ज्यादा हैं और नजर आ रहे हैं। तो पिछला मंसूबा आपका मुकम्मल नहीं होता, अगला लॉन्च कर देते हैं। नहीं वो साथ साथ चल रहा है, अगला चला देते हैं, बदल के उसको गुलाबी कर देते हैं, तो गुलाबी कुछ भी नहीं है। वही मोटरसाइकिलों के लिए ग्रीन लाइन पट्टी चल रही है, वो ग्रीन पेंट बाइक्स पे लाइन पे वो ग्रीन पेंट धो दिया जाता है, पैरेलल चल रहे हैं। सारी ऐसे नहीं होता कि पहले आप चीज को मुकम्मल कर लें, पहले आप हेल्थ पे काम कर लें, फिर आप घर पे काम कर लें, फिर आप जो है एजुकेशन पे काम कर लें। ऐसा नहीं होता, सारी चीजें तो सारी चीजें साथ साथ ही चलती हैं। तो पॉलिसी थी तो ये मंसूबे मुकम्मल हुए हैं ना। आवाम के लिए बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, हमें जिसका आपने वादा किया, जिसका आपने हलफ लिया है। देखिए हमें कभी भी एतराज नहीं रहा इस बात को, कभी भी एतराज नहीं रहा, क्योंकि एतराज तो कभी भी किसी को नहीं रहा और कभी कोई करता भी नजर नहीं आया। देखिए हमेशा जो है, मैं एक चीज बताऊं कि जो भी पार्टी इस पे एतराज करेगी ना, वो अवाम में अपनी अहमियत खो देगी, ये ज़हन में रखें। क्योंकि लेकिन अगर आप देखें, सॉरी ये काम हुआ है, अगर आप देखें, आप कहते हैं कि इनकी अवाम में पजीराई नहीं है, ये कहते हैं इनकी पजीराई नहीं है, वो कहते हैं आपकी नहीं है, तो अवाम में पजीराई किसकी है? देखिए इसका मैं बात काट रही हूं, इसका अमली सबूत में आपको मैं इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा, काम करने का सिर्फ एक जुमले की इजाजत दीजिए राव साहब, प्लीज एक जुमले जी श्योर, कि अमली तौर पर इकट्ठे काम करने का सबूत ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया तो CM पंजाब ने खुद फोन करके कहा
کہ جی ہم حاضر ہیں ہر طرح کے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو ہمارے پاس کیپیبلٹی کیپیسٹی ایبلٹی ہے، ہم وہ اپنے خیبر پختونخوا کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ عملی ثبوت ہوتا ہے. منع کر دیا نہیں، وہ منع کر دیا وہ ایک الگ بات ہے. ان کو نہیں ہوگی نا ضرورت، ان کو لگا ہوگا کہ ہم نے سب کچھ کر لینا، اور پھر جو سب کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا بھی ہے. جی الحمدللہ بالکل بہترین طریقے سے ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے کہ ہم اکٹھے مل کر اپنی پبلک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جی پلیز. دیکھیں میری بہن نے ابھی کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے بہت کام کر رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، میں اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت کام کری، لیکن ان کی جو انتظامیہ ہے، جو بیوروکریسی ہے نا، وہ ان کو انتہائی بیوقوف بنا رہی ہے. سب اچھے کی رپورٹ ہے، سب اچھے کی رپورٹ دیتی ہیں، جو جہاں پہ وہ جاتی ہیں وہاں پہ ایک جو ہے ڈیمو پیش کر دیتے ہیں امداد کا بھی، اور وہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی لگ جاتے ہیں، ہاسپٹلز بھی بن جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ریلیف کے جو ہے وہ سامان، اور جیسے ہی وہ اپنا دورہ مکمل کر کے نکلتی ہیں وہ جناب وہاں پہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں نا، اگر ان کو جو ہے یہ پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ان کو بیوقوف بنا سکتا. آپ عوامی نمائندے کی بات کریں راؤ صاحب، وہاں پہ ایم این اے صاحب کو اٹھا دیا مریم اورنگزیب نے کہ آپ میرے پاس مت بیٹھیں. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اگر انہوں نے اس کی غلطی دیکھی کہ اس نے اپنی زمین بچانے کے لیے پورا گاؤں ڈبو دیا، انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا. اگر آپ اپنے عوامی نمائندوں کے ساتھ یہ اسٹرکٹنیس دکھائیں گے، آپ ان کو سختی سے ڈانٹیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی ہے. لیکن اگر کسی جگہ آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو ہمیں ووٹ آنا ہے، اس سے تو ہمیں یہ ملنا ہے، یہاں پہ جب آپ تو پھر آپ نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں، تو پھر یہ رزلٹ ہی آئے گا. رزلٹ آپ کو میں ایک عرض کر دوں، دیکھیں جب بھی کوئی بندہ پرائم منسٹر بنتا ہے یا کوئی جو ہے چیف منسٹر بنتا ہے، وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. چیف منسٹر پورے صوبے کا ہوتا ہے اور پرائم منسٹر پورے پاکستان کا ہوتا ہے. وہ کسی پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت اسے پاکستان کی فلاح کے لیے سوچنا ہے، اسے پاکستان کی عوام کے لیے سوچنا ہے. اسی طرح چیف منسٹر نے سوچنا ہے تو پورے پنجاب کی عوام کے لیے سوچنا ہے. جو بھی چیف منسٹر صرف اپنی پارٹی کے لیے سوچے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو عوام سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے اس کی، اور وہ اس کی نہ عوام میں کچھ جڑے ہوں گی نہ آئندہ، بلکہ اپنی پارٹی کے لیے بھی تباہ کن کردار ادا کر رہا ہوگا. اور اس لیے یہاں پہ جو ہماری جو اس وقت جو پوزیشن ہے نا، اس پوزیشن میں کافی سارے جو لوپ ہولز ہیں ان کو دور کرنے کی مجھے کوئی ایک چیف منسٹر کا نام بتا سکتے ہیں جو پارٹی کا نہیں اپنی عوام کا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت سندھ میں جو ہے پورے صوبے کا سوچا گیا ہے، پورے صوبے کا سوچا گیا. پورے صوبے میں روٹی کپڑا مکان کی آپ نے بتا دیا، نہ کریں راؤ صاحب، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جوک سمجھیں، میں تو نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر سندھ والے یہ نہ کہتے ہمیں پنجاب جیسی سی ایم دے دیں. نہیں یہ میں نے تو نہیں کہا، عظما نے اپنے منہ میں چوبا لیا. عظما نے نہیں کہا، میرے بھائی کو پتا ہے، یہ آج سے 3-4 مہینے پرانی بات ہے. عظما بخاری صاحبہ نے جو آج کی، میں اس بات میں نے تو سنا بھی نہیں آج عظما بخاری صاحبہ جی وہاں پہ تاجروں کا ڈیلیگیشن گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ایک ایسن صاحب گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جو تاجروں کا ڈیلیگیشن تھا، انہوں نے اس میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ کاش ہمیں بھی، یہ ٹی وی کی نیوز ہے آپ نکال کے بھی، یہ تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سندھ جیسا. نہیں، آپ ایسن صاحب جنہوں نے بھی یہ خواہش ہے کہ ان سے کہ پنجاب میں گھر لے لیں، آپ کی حسرت پوری ہو جائے گی، ورنہ سندھ تو مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ پھر ہم ڈی ٹیک ہو رہے ہیں. اصل چیز ہے کہ ریلیف کی بات ہو رہی ہے. ریلیف میں تو ہمارے ایک وزیر خوراک صاحب جو ہے نا، وہ گئے تو انہوں نے بچی سے کیا پوچھ رہے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ آپ کو بریانی ملی؟ اس نے کہا جی بریانی تو ان کا سلوگن ہے. اچھا اس میں پھر وہاں پہ وہ پوچھ رہے تھے اس میں بوٹی تھی. یار اس وقت اس کو سربائے بریانی اور اس کی بوٹی کے علاوہ اس ٹائم اس کو سوکھی روٹی بھی مل جاتی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے. بھائی روٹی کے ساتھ ساتھ اس کو تن ڈھانپنے کے کپڑے بھی چاہیے. وہاں پہ اس کو جو بیماری پھیلی ہے اس کے لیے دوائی بھی چاہیے، اس کے لیے چھت بھی چاہیے، اس کو وہاں سے ریسکیو کر کے اس کو کسی محفوظ جگہ پہ پہنچانا چاہیے. اسی منسٹر کی نقل ایک ڈی سی صاحب بھی کرتے ہیں، وہ بھی بچے سے پوچھتے ایچ وی بوٹی ہے یا نہیں ہے. اور بھائی اس نے ایک ڈی سی نے یہاں تک یہ 6 روٹیاں چیف منسٹر صاحبہ نے بھیجی ہے. 4 تھی سر. ٹھیک، اب مجھے بتائیں یہ طریقہ ہے، یہ ریلیف دینے کا طریقہ ہے. دیکھیں میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ہے نا نیت پہ شک نہیں کر رہا،
میں ان کے اوپر الزام نہیں دے رہا, لیکن ان کی بیوروکریسی جو حرکت کر رہی ہے یہ عوام کو ذلیل و خوار کر رہی ہے. سب کے ساتھ ایسے ہی کھلواڑ بھائی ہماری جو اس کا مطلب بیانیاں کرتی ہے. اس وقت اس کے چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ یہی ہے مریم نواز. ان کو ان کے خلاف جو ہے جب اگر وہ ویڈیو آ گئی ہے, اس کا بیان آ گیا, اس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے اپریشیٹ کیا. کیا ایکشن لیا انہوں نے؟ اپریشیٹ کیا اس چیز پہ. پھر مجھے بتائیں, پھر جب یہ حال ہوگا تو پھر کیا نیکسٹ ایوارڈ میں اس کو تمغہ ملے گا جی. آپ ابھی جو میرے بھائی بات کرے, آپ نے بھی اس کی تائید کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بچہ ہو تو کیا ہمارا مقصد اس کو صرف روٹی کھلانا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوتا نا. لیکن اس کے باوجود بھی میں تو اپنے بچے سے پوچھ لیتی ہوں کہ بیٹا آج آپ نے یہ روٹی کھائی یا یہ سالن کھایا یا یہ کباب کھایا یا میری بہن یہ روٹین نہیں پوچھتے ہیں. ایک بچہ سیلاب میں ڈوبے کیچڑوں میں بھرا ہوا پانی میں برا حال, پیچھے لاشیں کا اظہار کر رہے ہیں, تو خدا کا نام اس وقت میں یہ نہیں پوچھتے کہ روٹی ہے کہ نہیں ہے, خدا کا نام لیں. دیکھیں میری بات, میں کہہ رہی ہوں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو وہ بہت مان جاتی ہیں. بچے کو پیار کی نظر سے انہوں نے دیکھا, پیار سے اس کو پچکارا, پیار سے اس سے وہ بات کی. آپ کو یہ پازیٹیو بات کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ پریشانیاں, وہ مسئلے اگر وہ اس وقت اس بچے کے اوپر سوار ہی رکھے, اس کو ہلکی پھلکی باتوں سے پوچھا جا سکتا ہے کھانا کھا لیا کہ نہیں, پیٹ بھر گیا کہ نہیں, بات تو وہی ہے نا. پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, کس کس چیز کا نقصان ہوا ہے, ماں کہاں ہے تمہاری, ہم ہیں تمہارے لیے. تم یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ نہیں رہے تو ہم تمہارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ سب انہوں نے ہم نے کہہ دیا. بالکل کام ہے. آپ یہ بتائیے گا جو غربت کی شرح بڑھ رہی ہے اس کا قصوروار کون ہے, کیسے اس میں کمی؟ قصوروار تو آپ کو بھی پتا کون ہے, ہمیں بھی پتا ہے کون ہے. بس شکر کریں 3 سال کی رپورٹ آپ نکل گئے اس وقت کا انتظار نہیں, الحمدللہ ہم نے تو گریجولی بہتری کی طرف لے کے گئے تھے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ہم ابھی تک سٹیبل ہے. میں سمجھتی ہوں آپ اور ہم کشکول کی تیاری کریں کہ آپ نے کس سائز کا لینا ہے, میں نے کس سائز کا پکڑنا ہے, کالا لینا ہے کہ سفید لینا ہے. اب آگے آنے والے حالات صرف یہ ہیں کہ جس طرح ہمارے جو یہ بڑے ہیں, ہمارے چیف ایگزیکٹوز ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر سی ایم ہیں, اور یہ باہر ہم کشکول لے کے پھرنے کی انہوں نے بتایا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت بھی ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم سب پروگرام بھی کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں کشکول ہوگا, ہم بازاروں میں جائیں گے ہمارے ہاتھ میں کشکول ہوگا, ہم بھی مانگتے پھریں گے. اسی طرح حالات بہتری کی طرف ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے, بالکل نظر نہیں آ رہے, جب تک کہ پھر وہی بات ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈائریکشن درست نہ کر لیں کہ اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم ابھی سعودیہ اور وہ اس معاہدے پہ بات کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ کا وہ پروگرام بہت شارٹ تھا. یقین کریں یہ انٹرنیشنل لیول کے آپ کام ضرور کریں, یہ بہت اچھے ہیں, لیکن پہلے اپنے گھر میں تو جھانک لیں کہ بھوک اور ننگ آپ کے سروں پہ ناچ رہے. اسی انٹرنیشنل لیول بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بالکل ساتھ ہمسائے میں بیٹھا ہوا ایران ہے. خدا نہ خواستہ کل کو اگر ایران اور سعودیہ آمنے سامنے آ گئے, ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مجھے آپ لوگوں کو خدشات ہیں؟ نہیں, یہ انٹرنیشنلی خدشات ہے کیونکہ یہ دونوں کبھی الائے نہیں رہے, لیکن ہمارا وہ امیڈیٹ نیبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو ہمیشہ میدان جنگی بنا رہا ہے, کبھی افغانستان کے حوالے سے, کبھی کسی حوالے سے. تو اللہ پاک اس ملک میں آئندہ آنے والی کوئی ایسی مشکل نہ لائے کہ ہمیں کسی ایک کو چوز کرنا پڑے. میڈم 3 سال غربت کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرے بھائی, میری بہن نے ابھی فرمایا کہ جی ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے, ان کے پاس پالیسیز نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے, کیونکہ جس معاہدے کی یہ تعریف کری ہے, یہ بات کری ہے کہ یہ ہوا اور اس پہ کچھ خدشات بھی ان کے ہیں, اچھی بات ہے. جب خدشات ہوتے ہیں تو اس میں سے مسائل کا حل بھی نکلتا ہے اور اس میں سے پازیٹیو چیزیں بھی نکلتی ہیں. کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, سب سے پہلے ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا حامی رہا ہے اور امن کو اس نے برقرار رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے, جس کی بڑی واضح مثال ابھی ہم نے ماضی قریب میں دیکھی ہے بنیاد المرصوص کی صورت میں, کہ جب رات کے اندھیرے میں جب دشمن نے وار کیا تو صبح اللہ کا نام لے کر بڑی ہی جرأت, دلیری, بہادری اور ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا منہ توڑ اس کو جواب دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت خطے میں پاکستان سب سے مضبوط اور معتبر ریاست تصور کیا جا رہا ہے, اور اسی بیس کے اوپر اس وقت یہ جو ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, یہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں خطے کے اندر امن کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا. اس سے آپ کے جو معاشی معاملات ہیں, جب جو آپ کے اوورسیز ہیں ان کے دلوں میں جب آپ کی گورنمنٹ کی عزت بڑھے گی تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور اوورسیز کا جو زر مبادلہ آئے گا اس سے آپ کے معاشی حالات میں
بہت بہتری آئے گی, روزگار کے مواقع شہباز پیدا 2 ہوں گے, سیکنڈ چاہیے ہوں گے. امن جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور یہ معاہدہ کسی ایک کے خلاف نہیں ہے, یہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہے اور اپنے نظام کی بہتری کے لیے. بالکل شہباز صاحب, میں صرف 2 سیکنڈ دیکھیں میری بات سنیں, آپ ہوتے ہیں نا اپنے گھر کے چودھری, پھر آپ بن جاتے ہیں محلے کے چودھری, پھر آپ کو شہر کی چیئرمینی مل جاتی ہے, یا آپ سی ایم بن جاتے ہیں, پھر آپ پی ایم بن جاتے ہیں. جب آپ انٹرنیشنلی چودھری بننے کی طرف جاتے ہیں نا, آپ ایک بڑے اس لیول پہ جاتے ہیں, پھر اس کی شرائط اور اس کی مشکلات اور اس کی کامیابیاں بھی اسی لیول کی ہوتی ہیں. اگر آپ اس پہ سکسیس لیں گے, اگر آپ اس پہ کوئی کامیابی لیں گے, وہ بھی بہت بڑے لیول کی ہوگی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی تباہی یا ڈیزاسٹر آیا تو وہ بھی پھر انٹرنیشنل لیول کا ہوگا. ہمیں صرف یہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے کہ کیا ہم یہ چدراہٹ قائم رکھ پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. بہت بڑا معاہدہ ہم نے کیا ہے. آپ ایک قیدی کو اڈیالہ سے عدالت تک لانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, آپ چلے ہیں حرمین شریفین کی سیکیورٹی کرنے, ٹھیک ہے آپ وہ کریں. خدا نہ خواستہ کل کو مسجد اقصیٰ سے اگر آپ کو آواز آ گئی کیا آپ فلسطین کی سیکیورٹی لے لیں گے؟ آپ کو بہت سارے ملکوں نے, آپ نے دیکھا کل سے پرسوں 3 دن میں 15 سے 14 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کل کوئی ایز اے کنٹری آپ کو بھی آج یا کل میں فیصلہ کرنا ہے اس کا, آپ فلسطین کو وہ سیکیورٹی دے پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے. ہم ہمیشہ انٹرنیشنل گیم کا میدان بنے رہے. مجھے ڈر ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہم ہمیشہ نا انٹرنیشنل میدان پہ ہمارے سب سے بڑا ہم امن کے دائیں ہیں ہماری بہن نے کہا, نو ڈاؤٹ یہ بات درست ہے کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے, ہم نہیں چھیڑتے کسی کو. لیکن آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ قربانیاں, سب سے زیادہ شہداء, سب سے زیادہ سیویلین کی ڈیتھ بھی ہمارے ملک میں, بم بلاسٹ, تباہیاں, ہر چیز, ڈرون اٹیکس, ہم نے یہ سارا کچھ اٹینڈ کیا. تو بس صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ چودراہٹ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھنے کی, ٹریپ نہ ہو. میں الحمدللہ ایک بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا جو 10 مئی کو جو واقعہ ہوا نا, اس کے بعد پاکستان جو ہے نا وہ ٹیک آف کر رہا ہے, وہ لینڈنگ پوزیشن میں بالکل کلیئر ہوں اس پہ. اور اس معاہدے کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی نگاہیں جیسے مرضی الحمدللہ اس کاغذ کے لیے سب ایک ہے. ہم پاکستان کے لیے, ہم پاکستان ہمارا ہے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا, پاکستان ہے تو ہماری پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان نہیں. تو اس لیے شہباز شریف اور عاصم منیر بڑے خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے دور میں یہ 10 مئی ہوا اور یہ معاہدہ بھی انہی کے دور میں ہوا. اور یہ تاریخ کل کو چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ ایک علیحدہ یعنی کہ سبجیکٹ ہے, کسی کی نظر میں اچھے ہوں گے, کسی کی نظر میں برے ہوں گے, لیکن ہسٹری میں یہ ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو ہی لکھا جائے گا کہ اس دور کے اندر یہ نواز شریف کا 28 مئی والا. اب چاہے ان کی ساری کی ساری پالیسیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب بناتے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن نام تو شہباز شریف کا ہی آئے گا نا, کیونکہ ہی از دا پرائم منسٹر. تو اس لیے اب جو ہے ہماری غربت جو ہے نا اس میں کمی کے آثار نظر آتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جابز بھی نکلیں گی, فوراً سے ہمیں انویسٹمنٹ بھی ہے انشاءاللہ جلدی. جتنا کوئی سندھ خوشحال ہے, میں حیران ہوں کہ ابراؤ صاحب کس طرح اتنا پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے, نیگیٹیوٹی تو ہر چیز میں نظر آ جاتی ہے, پازیٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے. میڈم رشدہ لودھی آپ کا شکریہ, عمران خان صاحبہ آپ کا شکریہ. ناظرین, ہمیشہ کی طرح جو ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں تھی وہ ہمارے ساتھ تھی, لیکن ہم بھی ہمیشہ کی طرح عوام کے لیے ڈھونڈتے رہے کہ کہاں پہ کوئی داد رسی ان کی جائے گی. سب کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے اس کی مشکلات میں ذرا سا بھی ازالہ نہیں ہو رہا, کسی طرف سے ان کی امداد نہیں کی جا رہی ٹھیک طرح سے جس طرح کی کرنی چاہیے. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ عوام کے حالات بہتر ہوں گے, جو ہمارے سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, عوام کے لیے بہتر کریں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.